औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर जो है ना इसकी हमने सूरत अल अनकबूत की जो है ना आयत नंबर जो है वो 9 पढ़नी है, 9, और पारा 20वां है, सूरत अल अनकबूत है और आयत नंबर 9 है। वल्लज़ीना, और जो लोग आमनु ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और अमाल किए नेक, ला नुदखिलन्नहुम, तो ज़रूर हम उन्हें दाखिल करेंगे, फिस सालिहीन, नेक लोगों में। यानी और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए तो हम इन्हें ज़रूर ही नेक लोगों में दाखिल करेंगे। यानी पीछे वालिदैन का जिक्र हो रहा था ना पिछली आयत में, तो इसमें यह है कि अगर किसी के वालिदैन मुशरिक होंगे तो मोमन बेटा नेकों के साथ होगा, मुशरिक वालिदैन के साथ नहीं। इसलिए अगर वालिदैन दुनिया में उसके बहुत करीब रहे और मोहब्बत भी करते रहे, मगर इनकी उससे और उसकी इनसे मोहब्बत जो थी वो तिब्बी थी, दीनी नहीं थी, जबकि हकीकी मोहब्बत असल में दीनी मोहब्बत है, जो वालिदैन की कफ़ार के साथ थी और उसकी जो थी वो अहले ईमान के साथ थी। और क़यामत के दिन आदमी उसी के साथ होगा जिससे इसे हकीकी यानी दीनी मोहब्बत होगी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, आप इस शख्स के मतलब क्या फरमाते हैं जो कुछ लोगों से मोहब्बत करता है मगर अभी इनसे मिला नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत रखेगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत नसा में, और जो अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करे तो ये उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, नबियों और सदीक़ों और शुहदा और सालिहीन में से, और ये लोग अच्छे साथी हैं। इसलिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने इसे सालिहीन में दाखिल फरमाएगा, जिनके साथ मिलाने की दुआ अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर करते रहे, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की ना, व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, सूरत नमल में, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तवफ़्फ़नी मुस्लिम व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे मुस्लिम होने की हालत में फ़ौत कर और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। इन लोगों को सालिहीन में दाखिल करने की इस मकाम पर एक लतीफ़ मुनासबत है कि जब वालिदैन के शिरक का हुक्म देने की सूरत में इनकी बात ना मानने का हुक्म दिया गया, तो ज़ाहिर है इससे वालिदैन और इसके दरमियान दूरी और कता तल की कुदरती बात है। अल्लाह ताला ने इनसे इस जुदाई के बदले उसे सालिहीन में दाखिल फरमाया ताकि इसे उनसे मोहब्बत हासिल हो और उसका दिल लगा रहे। अपने अजीज़ों से जुदाई के एवज़ अल्लाह ताला की तरफ से एक उनस अता होने की एक मिसाल आसिया अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिसने ईमान लाने की वजह से खावंद और घर छिन जाने पर दुआ की। सूरत तहरीम में आता है, रब्बिब्निली इंदका बैतन फिल जन्नती, क्या मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। तो इस दुआ में जो इंदका और बैतन फिल जन्नती के अल्फाज काबिल गौर हैं। फ़िरौन के बदले अल्लाह ताला की हमसायगी और घर के बदले जन्नत का घर, क्या खूब जज़ा है। हकीकत ये है कि माँ बाप और दूसरे जितने भी अजीज़ो कारब हैं, इनकी मज़ाहमत के बावजूद ईमान और अमल सालिहा पर साबित कदम रहने वालों के लिए बहुत बड़ा नाम है कि वो अल्लाह उनको जो है ना वो सालिहीन में दाखिल करे। तो ज़ाहिर है सालिहीन में दाखिल होना कोई मामूली बात नहीं। वामिनन नासी, और लोगों में से, मैं यकूलू, जो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, साथ अल्लाह के, फ़ैज़ा उज़िया, फिर जब उन्हें कोई तकलीफ़ दी जाती है, फिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में या अल्लाह के लिए, जाला फितनातन, तो वो बना लेते हैं उसको फितनातन, आजमाइश, नासी, लोगों की, या लोगों के, यानी कि वो जो यानी कि वो समझ लेते हैं कि ये कोई आजमाइश है या फितना है, का अजाबी मनिंद, अजाब की तरह, अजाबिल्लाही, अल्लाह के, वालाइन, और अगर जा आए पास उनके नसरुन, मदद, मिन रब्बी का, तेरे रब की, ला यकूलुन्ना, तो कहते हैं, इन्ना कुन्ना माकुम, बेशक हम तो तुम्हारे साथ थे। अवलैसल्लाहु, क्या नहीं है अल्लाह बेआलमा, जानता,
بما فی صدور العالمین، جو بیچ سینے ہے جہان والوں کے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اسے اللہ کے معاملہ میں کوئی تکلیف دی جائے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے، یعنی جو آزمائش ہوتی ہے اس کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور یقیناً اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو یقیناً ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور کیا اللہ اسے زیادہ جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں مسلمان ہو گئے، مگر مشرکین کے ساتھ ان کا حال یہ تھا کہ ان کی دی ہوئی جو تھی تکلیفوں پر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ جب انہیں تکلیف دی جاتی تو دل سے شرک کی طرف پلٹ جاتے، مگر مسلمانوں سے یہ بات چھپاتے اور ان کے ساتھ رہتے۔ یہ اصل میں منافق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہجرت سے پہلے یہ آیت نازل فرمائی، اور ضحاک اور جابر بن زید کا قول ہے، ابن عاشور انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، پھر جب اسے اللہ کے بارے میں اذا اور سزا دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی سزا اور اذا کو اللہ کے عذاب کی طرف سمجھ لیتا ہے، حالانکہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی اذا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آپس میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ لوگوں سے ملنے والی سزا تو محدود ہے جو ختم ہونے والی ہے، زیادہ سے زیادہ موت تک رہ سکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ہمیشہ کے لیے ہے، اور لوگوں سے ملنے والی سزا اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، جبکہ اللہ کا عذاب اس کے غضب کا باعث ہے۔ تو اس لیے اسے چاہیے تھا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں کی اذا اور سزا پر صبر کرتا اور ہمیشہ کی جنت کا حقدار بنتا، مگر اس نے لوگوں کی اذا اور سزا کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا اور دین سے پھر گیا، مگر کس کے لیے؟ دنیاوی مفادات کی خاطر۔ ظاہری تعلق مسلمانوں سے بھی قائم رکھا، یعنی اپنا ظاہری یہی کہا کہ میں بھی تو مسلمان ہی ہوں، لیکن اندر سے وہ پھر گیا تکلیفیں دیکھ کر۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، یعنی اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کہہ دیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کو سب سے زیادہ جاننے والا نہیں جو تمام جہانوں کے سینوں میں ہے؟ تو اس پر ابن عاشور فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ان لوگوں کا دل سے کفر اور ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ رہنا مشرکین کے ساتھ ایک قسم کا طے شدہ معاملہ تھا، کیونکہ یہ صورت اصل میں مکی ہے۔ اس مضمون کی آیت یہ ہے کہ صورت حج میں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو وہ اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے، تو اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، اور اصل میں یہی صریح خسارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اذا اور مجبور کرنے کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کرنے والوں کی دو قسمیں بیان فرمائیں، ایک وہ جنہوں نے مجبوری کی وجہ سے کلمہ کفر کہہ دیا مگر دل سے اسلام پر مطمئن رہے، دوسرے وہ جنہوں نے شرح صدر کے ساتھ یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر اختیار کر لیا، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے، تو اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے کہا من شرح بالکفر صدرن، جو کفر کے لیے سینہ کھول دے کے الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ انہوں نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا، اور اللہ کی رستے میں جو تکلیفیں تھیں، آزمائش تھی، ان کو عذاب سمجھ لیا، حالانکہ اگر وہ اس کو صبر کے ساتھ وہ برداشت کرتے تو ان کے لیے خیر ہی خیر تھی۔ دنیا میں تو کچھ روزہ تکلیفیں تھیں، آخرت ہمیشہ ان کے لیے جو تھی وہ ہمیشہ رہنی تھی، تو یہ چیز انہوں نے سوچی نہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، اور ضرور جان لے گا اللہ الَّذِينَ، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو منافق ہیں، یعنی یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو ایمان لائے، اور یقیناً انہیں بھی ضرور جان لے گا جو منافق ہیں، یعنی ایسی آزمائشیں بھیج کر اور ایسے حالات پیدا کر کے جن میں یہ منافق اپنے دلوں کا حال چھپائے نہیں رکھ سکیں گے، تو اللہ ویسے بھی اللہ سے کوئی بات چھپی تو ہے ہی نہیں، اللہ تو جانتا ہی ہے۔ اور بعض دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع بار بار پیدا کرتا رہتا ہے جس سے سب دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ایمان کے کس درجہ میں ہے، یا مضبوط ایمان والا کون ہے اور کمزور ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مار کا جو حق و باطل ہے کوئی وقتی اور عارضی سی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مار کا ایسی چیز ہے کہ جس کے نتائج صرف کسی مارکے کا کاروزار میں ہی سامنے آئے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء چونکہ سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ تکلیفیں اور مشکلات خود انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یعنی سب سے سخت مشکلات اور مصائب جو ہے نا وہ انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان سے کم درجہ کے ایمان والوں پر، پھر ان سے کم درجہ کے ایمان والوں پر، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان پر مشکلات کا دور آتا ضرور ہے، البتہ اس کا معیار یہ ہوگا کہ جتنا زیادہ پختہ ایمان والا ہوگا اتنی ہی سخت اس کی آزمائش ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ شریعت کی پیروی میں تکلیف پہنچنا پیغمبروں کی میراث ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ تکلیف کافروں کے ہاتھوں ہی پہنچے، یہ مشرکوں کی طرف سے بھی پہنچ سکتی ہے، اہل بدعت اور دوسرے جو گمراہ فرقے ہیں ان سے بھی اور منافقوں سے بھی۔ تو لہٰذا مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ستائے جائیں، ان کی عزت پر حملہ ہو یا ان کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہو، ان کے لیے سب کچھ باعث فخر ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم کو کوئی عذاب دیے جا رہے ہیں، جو پچھلی آیت کی وضاحت ہے۔ پھر فرمایا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جو کفر کرتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، اتبعوا پیروی کرو، سبیلنا ہمارے راستے کی، ولنحمل ہم اٹھا لیں گے، خطایاکم تمہارے گناہ، وما ہم بحاملین اور نہیں وہ اٹھانے والے، من خطایاہم ان کی خطائیں، من شیئن کچھ بھی، انہم لکاذبون بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور یقیناً اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ ہم جو ہے نا تم ہمارے راستے پر چلو اور لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں، حالانکہ وہ ہرگز ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اصل میں نا یہ جو ہے نا اس آیت میں نا ایمان لانے والوں کی ایک اور جو ہے نا آزمائش کا ذکر فرمایا کہ کفار ہر طریقے سے انہیں بہکانے کی کوشش کرتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے نا انہوں نے ایمان لانے والوں سے کہا کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ہماری طرح بت پرستی کرو اور من مانی زندگی گزارو، نہ کچھ کرنے کی پابندی، نہ کسی کام سے رکنے کی پابندی، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے، یعنی ہم جو ہے نا وہ ہر صورت تمہارے گناہ اٹھائیں گے، جیسے کہا جاتا ہے نا تم یہ کام کرو تمہارا گناہ میری گردن پر، یعنی یہ جو ہے نا انہوں نے کہا۔ اصل میں اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ یہ جو کفار مکہ تھے یا مشرکین مکہ تھے، یہ اس لیے یہ کہتے تھے کہ ان کا نا آخرت کے قیام کا بالکل یعنی اس کے قائل ہی نہیں تھے، انہیں یہ بالکل بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ایک دن جو ہے نا وہ آخرت کا آنا ہے اور ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، تو ان کو یہ تھا کہ اس طرح تو ہونا ہی نہیں، یعنی کہ آخرت کا کوئی ان کے کنسیپٹ ہی نہیں تھا ان کے ذہنوں میں، تو ان کو یہ تھا کہ چلیں اس طرح یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں گے اور یہ دین سے پھر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیئن، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کفار ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، یقیناً یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس وقت گناہ اٹھانا تو دور کی بات، انہوں نے اپنے پیچھے چلنے والوں سے بالکل ہی لا تعلق ہو جانا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، تو ان کے گناہ نہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن ان کے گناہ خود اٹھا کر انہیں گناہ سے بری کر دیں اور کہیں کہ تم جنت میں جاؤ، تمہارے گناہوں کی سزا ہم بھگتیں گے، جیسا کہ سورۃ فاطر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَالَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت دار ہو، تو یعنی کہ ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا بوجھ جو ہے نا وہ خود ہی اٹھانا ہے، تو یہ کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی یعنی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے۔ آگے کہا گیا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یعنی وہ ضرور اٹھائیں گے بوجھ ان کے، وَأَثْقَالًا اور بوجھ، مَا أَثْقَالِهِمْ بوجھ ساتھ بوجھ اپنوں کے، وَلَا يُسْأَلُنَّ اور ضرور سوال کیا جائے گا ان سے، یوم القیامت قیامت کے دن، اما كانوا يفترون وہ جو تھے باندھتے یا جھوٹ باندھتے، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی، اور یقیناً وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، یعنی یہ جھوٹے ہیں، ان کا بوجھ رتی برابر ہلکا نہیں کر سکتے، ہاں اپنا بوجھ بھاری کر رہے ہیں، ایک تو یہ اپنے ذاتی گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور دوسرا اس کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، اگرچہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سورہ نحل میں یہ اس طرح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کے کسی کام کی طرف دعوت دے اسے ان لوگوں کے اجروں جیسا اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے،
یہ ان کے اجروں میں کچھ کمی نہیں کرے گا، اور جو شخص گمراہی کے کسی کام کی طرف دعوت دے اس پر ان لوگوں کے گناہوں جیسا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، اور یہ ان کے جو گناہوں کے میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کوئی جان ظلم سے قتل نہیں کی جاتی مگر آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر اس کے خون کا ایک حصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ وَلَا يَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی جو جھوٹی یہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ خود مستقل ایک گناہ ہے، اس جھوٹ کی بھی انہیں ضرور سزا ملے گی، جس میں ان سے کی جانے والی باز پرس بھی ہوگی، جو بجائے خود خطرناک ایک خوفناک جو ہے نا وہ مرحلہ ہے۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے، یعنی نہ کوئی باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، جو ہر انسان نے کیا اس نے خود ہی بھگتنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ صدقہ جاریہ جس کے متعلق آتا ہے، کوئی اچھا کسی نے طریقہ رائج کر دیا دین کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، تو اس کا جو ہے نا وہ ظاہر ہے اس کو تو ثواب ملتا ہی جائے گا، اور کسی نے اس طرح کوئی برا طریقہ، بری بدعت جاری کر دی تو اس کو گناہ ملتا جائے گا، جس طرح حضرت آدم کے بیٹے کو جو ہے نا وہ اس نے چونکہ پہلا قتل کیا تھا، اور ہر قتل میں جو ہے نا اس کو حصہ ملتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک طریقہ رائج کرنے والا ہی بنائے، اور کبھی بھی اس طرح کے معاملوں میں نہ ڈالے کہ اس طرح کی کوئی غلطیاں ہم سے ہوں، کہ اس طرح کی کوئی برا فعل ہم سے جاری ہو، ایسا کبھی بھی نہ ہو، نہ ہمارے بچوں سے بھی ہو، خالی ہم سے ہی نہیں ہمارے بچوں سے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ کسی سے بھی ایسا فعل نہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ہاں جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔